मसीह यस्सु में मेरी तरफ से आप सबको जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, बहुत सलाम कबूल हो। आज मैं आपके सामने मसीह यस्सु के वो कलमात जो उन्होंने सलीब पर कहे, उनमें से दूसरे कलमे के ऊपर मैं बोलना की जसारत करूंगा। ये कलमा है लूका की इंजील, उसका 23वां बाब और उसकी 39वीं से 43वीं आयत तक मैं आपके सामने थोड़ा सा पढ़ूंगा। यहां पर यूं लिखा है, फिर उसने कहा, ऐ यस्सु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। मेरे अजीजों, इससे पहले कि मैं नजात के मखलसी के कलमे पर आपको थोड़ा सा बताऊं, आपके साथ शेयर करूं, मैं थोड़ी सी और बात करना चाहता हूं, और वो ये है कि जब हम देखते हैं कि खुदावंद ने ज़मीन और आसमान को बनाया तो उसने आदम और हवा को बाग़ अदन में रखा, लेकिन एक वक्त आया कि जब आदम को बाग़ अदन से निकलना पड़ा। उसने बहुत कोशिश की कि मैं बाग़ अदन से ना निकलूं, लेकिन खुदावंद ने कहा कि इसमें कोई गुंजाइश नहीं, तुझे ज़रूर ही जाना है। लेकिन उसने ये एक वादा किया कि तुझे यहाँ से जाना है, लेकिन तेरी औलाद को जो आने वाली है मैं इसको दोबारा इस फिरदौस में लाऊंगा। जब वो बाहर गया तो उसके पाँव में इतनी चुभन हो रही थी कि वो तकलीफ में था। वो मौसम जो बाहर फिरदौस के बाहर था, बाग़ अदन के बाहर था, वो उसको नहायत नागुज़ीर लग रहा था। उसने देखा कि ये सांस जो मैं ले रहा हूं, मुझे इससे उलझन हो रही है, मुझे इससे थकावट हो रही है, भूख प्यास लग रही है, जिस्मानी तकलीफ हो रही है। उसने क्या किया? वो बहुत गिड़गिड़ाया और फिर दोबारा वापस जाना चाहा, लेकिन वहां पर बाग़ अदन के इर्द गिर्द एक फरिश्ता या एक तलवार थी जो कि घूम रही थी, और उसके बायस वो अंदर दाखिल ना हो सका। रात हो गई, अंधेरा हो गया, तो वो बहुत रोया पीटा। उसने कहा कि ये अंधेरा हो गया है, वहां पे तो कभी ऐसा नहीं होता था, वो हमेशा रोशन रहता था, वहां पे मैं चलता था, मेरे पांव को ठेस नहीं लगती थी, जब मैं सांस लेता था तो मेरे सांस लेने में कुछ तकलीफ नहीं होती थी, जब मैं वहां पर सोता था मैं आराम से सो जाता था, लेकिन यहां पर तो अंधेरा हो गया, मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा। खुदा के फरिश्ते ने उससे कहा कि ऐसा नहीं है, ये सूरज है जो गरूब हो चुका है। उसने कहा कि लेकिन बाग़ अदन में ऐसा नहीं था। उसने कहा कि वहां फिरदौस में खुदा का नूर हमेशा कायम रहता है, और वहां पे ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, और सब कुछ वो होता है जो इंसान के जिस्म को बेहतर लगता है। मेरे अजीजों, ये फिरदौस की कहानी है जो कि मैं मजीद आपको बहुत कुछ सुना सकता हूं, जो कि जाशर की किताब अपक्रफा की बुक्स से छोटा सा एक मनाजर है जो फिरदौस के लिए है। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि यसाया नबी 53 बाब में मसीह यस्सु की मौत का बड़ी वाज़िह तौर पर जिक्र है। हम देखते हैं कि मसीह यस्सु ने बहुत से मौजज़े दिखाए। उनकी पैदाइश बहुत मौजज़ाना तौर पर थी। उनकी इस दुनिया में आना ऐसा था कि उसके लिए बाइबल मुकद्दस में 300 ज्यादा दफा बाइबल मुकद्दस में मसीह की पैदाइश का जिक्र है, और इसके साथ और बहुत सारे वाकयात हैं जो मसीह यस्सु की जिंदगी के बारे में लिखे गए हैं पुराने अहदनामे में से। कौम यहूद के लिए भी लिखा गया था कि एक मसाया आएगा, मसीह आएगा, जो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लेकिन कौम यहूद जो है वो मसीह यस्सु को कबूल नहीं करती, क्योंकि उसने कहा कि मैं ही वो हूं जो कि जिसको तुम ढूंढ रहे हो, मसीह माऊद जो है वो मैं हूं।
اور اس نے کہا راہ حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلہ کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا۔ اس نے کہا کہ توما نے اس سے کہا کہ تو ہمیں اس نے کہا کہ کوئی باپ کے پاس نہیں جا سکتا، اس نے کہا کہ باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ اور اس نے کہا، مسیح یسوع نے اپنے شاگرد کو کہا کہ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا۔ غرض کے بے شمار چیزیں بائبل مقدس میں انجیل کے اناجیل میں جو ہے ان کا ذکر ہے کہ مسیح یسوع نے کہا، لیکن یہودی قوم جو ہے وہ مسیح یسوع کو مسیح موعود تسلیم نہیں کرتی۔ وہ دیکھتی ہے کہ ہمیں ایسا شخص چاہیے جو کہ قوم یہود میں موسیٰ کی طرح ہو۔ اب موسیٰ نے کیا کیا؟ موسیٰ ایک لیڈر تھا، اس نے بہت سارے معجزات فرعون کے سامنے دکھائے، اس نے بہت ساری ایسی چیزیں خدا کی مدد سے قوم یہود کو دلائیں، اور اس نے مصر سے آزادی دی۔ بیسیکلی یہ باٹم لائن ہے جو کہ یہودی قوم بنی اسرائیل خداوند یسوع مسیح کے لیے جانتی ہے۔ وہ یہ دیکھتی ہے کہ ہمیں ایسا شخص چاہیے جو کہ ہمیں اس حکومت سے، جو کہ اس کی موجودہ حکومت ہے جس کو کہتے ہیں رومی حکومت ہے، اس سے ہمیں نجات بخشے، اس کی حکومت جو ہے وہ ختم کرے اور ہمیں ویسے ہی آزادی ملے جیسے موسیٰ نے ہمیں آزاد کیا۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایسا بادشاہ چاہیے جو کہ ہمیں تمام دشمنوں سے آزاد کرا دے۔ کیسا بادشاہ؟ داؤد جیسا جنگجو آدمی چاہیے۔ وہ اس قسم کے شخص کو دیکھتے ہیں، لیکن مسیح یسوع نے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے۔ وہ ہر روز مسیح یسوع کو دیکھتے تھے کہ شاید وہ جسمانی طور پر کوئی ایسی بات کرے جس سے ہمیں اس ملک میں، اس جہاں پر وہ بس رہے تھے، وہاں سے رومی حکومت سے آزادی مل جائے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ گدھے پر ایک دن سوار ہے اور یروشلم میں داخل ہو رہا ہے، اور لوگ نعرے مار رہے ہیں، ہوشانہ ہوشانہ، مبارک ہے جو خداوند کے نام سے آتا ہے۔ اب وہ دیکھتے ہیں کہ نہیں، اس میں وہ بات نہیں ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ ان کا انتظار جو ہے وہ ختم ہو گیا جب انہوں نے دیکھا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ بائبل میں یہ دیکھتے ہیں کہ مسیح موعود آئے گا اور وہ ہمیں موسیٰ اور داؤد کی طرح ہمارے لوگوں سے نجات دے دے گا۔ اب وہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ چیز کیا ہے؟ وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں جسمانی طور پر فائدہ ہو، جسمانی طور پر ہمیں وہ ہمارے دشمنوں سے آزاد کر دے، ہمیں یہ ملک جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں سے جو رومی حکومت ہے اس کو باہر پھینک دے اور ہم آزادی سے اپنی زندگی کو گزاریں۔ میرے عزیزو، ہم جب دیکھتے ہیں کہ مسیح یسوع نے جیسے کہا کہ میری بادشاہی اس دنیا کی نہیں ہے، کیونکہ اس نے نہ کبھی اس دنیا میں کوئی لالچ کیا۔ مسیح یسوع کو اس دنیا کی کسی چیز کا کوئی لالچ نہیں تھا۔ مسیح یسوع کو نہ کسی جسمانی خواہش تھی، نہ کسی روپے پیسے کا لالچ تھا۔ وہ تو اپنے باپ کی مرضی کو پورا کرنے آیا تھا، اور اس نے مکمل طور پر اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا۔ اور میں اپنی زندگی کے حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میری خاطر اس نے میرے گناہوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر وہ صلیب پر چڑھ گیا۔ میرے گناہوں کو اس نے ان کیلوں کے ذریعے سے جو اس کے ہاتھوں میں اور پاؤں میں ٹھوکے گئے تھے، اس نے میرے ان بڑے گناہوں کی ان گنت گناہوں کی فہرست کو ان کیلوں کے نیچے دبا دیا، اور اپنے صلیب پر چڑھ کر اپنے پاک پوتر لہو سے ان گناہوں کی فہرست کو دھو دیا۔ اور میں جو جہنم کا وارث تھا، مجھے اس نے اس قابل کیا کہ میں فردوس میں جا سکوں اور ہمیشہ کی زندگی پا سکوں۔
مسیح یسوع کا اس دنیا میں آنے کی جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہی تھی کہ اس نے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق وہ اس دنیا میں پیدا ہوا، اور ہم اس کے تمام جو انبیاء کے ذریعے سے نبوتیں ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں پرانے عہد نامہ میں۔ پہلا پطرس اس کا 2 باب اور اس کی 24ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے بدن پر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں، اور اس کے مار کھانے سے تم نے شفا پائی۔ میرے عزیزوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں لا کر اس قابل کیا کہ ہم جو گناہگار تھے، گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، ہمیں اس نے نکالا، اور اس نے اپنے قیمتی لہو سے اپنے باپ کی مرضی کے مطابق وہ پیالہ اس نے پیا، اور میرے گناہوں کی خاطر اور آپ کے گناہوں کی خاطر اس نے صلیب پر اپنی جان دے دی، تاکہ ہمارے گناہوں کو وہ اپنے اوپر لے کر ہمارے گناہوں کو دھو ڈالے اور ہمیں ہمیشہ کی نجات بخش دے، ہمیں مخلصی دے دے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے دے۔ میرے عزیزوں، ہم نے دوسرے ڈاکو کے بارے میں پڑھا، لیکن پہلا ڈاکو جو کہ بائیں طرف ہے، وہ ڈاکو مسیح یسوع کو تانا دے کر کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے، اس نے یہ نہیں کہا کہ اگر تو یسوع ہے، اس نے کہا کہ اگر تو مسیح ہے، کیونکہ اس نے خاص طور پر یہ لفظ استعمال کیا کیونکہ اس لفظ میں وہ طنز کرتا ہے کہ تو اگر وہ مسیح ہے، مسیح موعود ہے، کیونکہ وہ بھی ایک یہودی ہے، وہ بھی یہودی قوم سے ہے، اور وہ بھی یہودیوں ہی کی طرح یسوع المسیح کو خدا کی اور روحانی طاقت کی بجائے جسمانی طاقت کا خواہش مند ہے۔ وہ دنیاوی طاقت سے ہی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تو مسیح ہے تو مجھے بھی اتار اور اپنے تائیں بھی اس صلیب سے نجات حاصل کر لے۔ دیکھیں، شیطان نے باغ عدن سے شروع ہو کر ابھی تک خدا کے عظیم کام میں رکاوٹ پیدا کی، وہ ہمیشہ رکاوٹ بنتا رہا۔ اور پھر اس نے ایک دفعہ کیا کیا، جب مسیح یسوع کو آزمائش کا دن تھے، جب مسیح یسوع 40 دن بھوکا رہا اور روزہ رکھا، اور پھر شیطان نے اس کو آزمایا اور اس نے کہا کہ اگر تو اپنے آپ کو سجدہ کر دے تو میں سب کچھ یہ تیرے حوالے کر دوں گا، اور اس نے اور مختلف ذریعے سے اس کو آزمایا، لیکن اس نے کہا اے شیطان دور ہو۔ شیطان ہمیں ہمیشہ گرانے کی کوشش کرتا ہے، ہمیشہ گرانے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی طریقے سے اس ڈاکو نے بھی کہا کہ اگر تو مسیح ہے تو صلیب سے اتر آ اور مجھے بھی اتار۔ یہودیوں میں سے بھی بعض نے ایسا ہی کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو صلیب سے نیچے اتر آ اور ہم تجھ پر ایمان لے آئیں گے کہ تو خدا کا بیٹا ہے، کیونکہ مسیح یسوع کا سب سے بڑا جو ان پر الزام لگانے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے۔ یہ ڈاکو جو ساری زندگی اس نے اپنے جسمانی عیش و عشرت کے لیے اس نے دوسروں کا نقصان کیا، اپنے آپ کو شیطان کے سامنے جھکایا، اور ہم بھی میرے عزیزو ایسا ہی کرتے ہیں، ہمیشہ اپنے آپ کو شیطان کے سامنے جھکاتے ہیں، اس کی چھوٹی سے چھوٹی بات مان جاتے ہیں اپنے جسمانی خواہش کے لیے۔ یاد کریں کہ شیطان نے بھی مسیح یسوع سے کہا تھا کہ تو مجھے سجدہ کرتے دنیا کے تمام عیش و عشرت، شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا۔ آج بھی شیطان ہمیں یہی کہہ رہا ہے میرے عزیزو کہ اگر تم اپنے آپ کو میرے سامنے جھکاؤ تو میں تمہیں سب کچھ دے دوں گا۔ تو ایسا ہی ہوا، گو ہم نجات یافتہ ہیں، مگر اس کے باوجود بھی ہمیشہ ہم جسمانی خواہشوں کی
طرف بھاگتے ہیں اور اس کی طرف ہمارا ذہن، دل، دماغ، سوچ اور خیال جو ہیں ہمارے اس طرف راغب ہوتے ہیں۔ اب جب ہم دوسرے ڈاکو کی طرف دیکھتے ہیں جو دائیں طرف کا ڈاکو ہے، جو کہ یہودی سیاست اور برابا ڈاکو کی سازش کے بعد ان کے گروہ میں شامل کیا گیا، اور مگر اس کا تعلق ایک عالم گھرانے سے تھا جس نے جان لیا تھا، کیونکہ وہ عالم گھرانے سے تھا، اس کے اندر سوچ سمجھ کا ایلیمنٹ تھا۔ اس نے جان لیا کہ یسوع نے کوئی گناہ نہیں کیا، تبھی اس نے پہلے ڈاکو کو جھڑکا اور اس سے کہا کہ تو خدا سے بھی نہیں ڈرتا، حالانکہ اسی کام کی سزا میں پکڑا ہوا ہے اور اسی کی سزا پا رہا ہے جس کی وجہ سے تو آج گرفتار ہے، اس کی وجہ سے آج تو صلیب پر چڑھا ہوا ہے، کیونکہ مسیح نے کوئی ایسا بیجا کام نہیں کیا۔ اس نے یسوع المسیح سے درخواست کی۔ اس نے کیا کہا؟ اے یسوع۔ اس نے مسیح نہیں کہا۔ دیکھیں ایک بات ہے، اس نے کہا اے یسوع، اس نے مسیح نہیں کہا بلکہ اس نے کہا یسوع۔ اس لیے کہا تاکہ اس کو برا نہ محسوس ہو۔ اس نے یہ سوچا کہ اگر میں یہ لفظ استعمال کروں گا مسیح، تو شاید مسیح یسوع کو برا محسوس ہو، کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ یہی مسیح موعود ہے، مگر وہ جانتا تھا کہ اس کی بادشاہی اس دنیا کی نہیں۔ وہ مرنے کے بعد زندگی کی حقیقت کو جانتا تھا اور یقین کرتا تھا، کیونکہ وہ عالم گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، وہ یقین کرتا تھا کہ مرنے کے بعد زندگی ہے۔ اس نے سنا تھا پہلے یسوع المسیح نے صلیب پر فرمایا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں۔ وہ جان گیا تھا کہ یہ ہمیشہ کی زندگی دے سکتا ہے، کیونکہ آسمانی باپ سے اس کا رابطہ ہے۔ اس نے جان لیا تھا کہ وہ ہے بادشاہ، مگر اس کی بادشاہی اس دنیا کی بادشاہی نہیں۔ اس نے کہا اے یسوع، جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے یاد کرنا۔ ڈاکو کی درخواست پر یسوع نے ارشاد فرمایا، میں تجھ سے سچ کہتا ہوں کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ میرے عزیزو، آج ہمیں یہ سوچنا ہے کہ کیا ہم اپنے گناہوں کا اقرار کر کے اس کی دی ہوئی نجات سے غافل تو نہیں؟ کیا ہم اس نجات کے وارث بن گئے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہے۔ فردوس کا دروازہ جو آدم اور حوا کی نافرمانی اور گناہ کے باعث بند ہو گیا تھا، خدا کے انتظام جو یسوع المسیح کی قربانی کے باعث کھل گیا ہے، ہمیں آزاد مرضی دی گئی ہے کہ کیا ہم نے یسوع المسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے یا نہیں۔ ہمیں یہ آزاد مرضی دی گئی ہے۔ یہ ہم پر منحصر ہے کہ ہم کون سا راستہ چنتے ہیں۔ آج بھی شیطان ہمیں کہتا ہے کہ تو میرے سامنے سجدہ کر تو میں تجھے دنیا کی ساری شان و شوکت دے دوں گا۔ وہ مختلف رنگ سے، مختلف طریقوں سے یہ کہتا ہے، لیکن ہمیں سوچنا ہے کہ اگر ہمیں ہمیشہ کی زندگی چاہیے تو ہمیں راہ، حق اور زندگی جب وہ کہتا ہے میں ہوں، تو ہمیں اس کو فالو کرتے رہنا ہے، اور اس کی ہمیشہ کی زندگی جو وہ مفت دے رہا ہے۔ آج صلیب پر چڑھ کر اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ تو آج ہی رات میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ اس نے بڑی ایک گارنٹی دی ہے۔ خداوند کا فضل ہمیں ایسا سوچنے کی توفیق دے۔ آمین۔